खामोशी से एक कोने में बैठ जाओ। पार्टी में किसी से बात न करना, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि मीर एहतिशाम की बीवी अनपढ़ जाहिल है। हिकारत से कहते मीर एहतिशाम अपने अमेरिकन क्लाइंट की तरफ बढ़ गया, जिससे मीटिंग फिक्स करने में उसे 1 माह लग गया था। मिरहा ने नम आंखों से अपने शौहर को देखा, जिसके लिए सिर्फ ऊंचा स्टेटस अहम था। अगले ही लम्हे सब परेशान हुए, क्योंकि अमेरिकन क्लाइंट की हालत ऑरेंज जूस पीते ही बिगड़ गई थी। सब लोग मशकूक नजरों से मीर एहतिशाम को देख रहे थे। मिरहा जल्दी से आकर उसका चेकअप करने लगी। हट जाओ पीछे मिरहा, क्यों बेइज्जती करवा रही हो? एहतिशाम ने मिरहा को बताना चाहा, लेकिन मिरहा मैनेजर से बोली, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, इन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। इसकी बात पर मीर एहतिशाम दंग रह गया था। अगले ही लम्हे मैनेजर ने नौकरों के साथ मिलकर उसे गाड़ी में डाला था और उसे अस्पताल लेकर भागे थे। अरे भाभी, आप भी साथ जाइए ना, किसी ने मिरहा को पुकारा था। और एहतिशाम जो हड़बड़ा कर आगे बढ़ रहा था, उसने मिरहा को साथ आने को बोला था। मिरहा चुपचाप उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। अगली गाड़ी में मैनेजर मरीज को लेकर जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही अमला पहले से तैयार खड़ा था। मीर एहतिशाम ने फ़ोन करके बता दिया था, इनका एक बड़ा स्पेशल मरीज आ रहा है। अस्पताल वालों ने मीर एहतिशाम की वजह से खूब प्रोटोकॉल दिया था। मरीज आईसीयू में था। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। शुक्र है आप लोग मरीज को बर वक्त अस्पताल ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। इनको बहुत सख्त हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर आईसीयू से निकला था। थोड़ी देर में हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल लीजिएगा। और तभी मीर एहतिशाम के साथ खड़ी मिरहा पर डॉक्टर आहत की नज़र पड़ी थी। अरे डॉक्टर मिरहा, कैसी हैं आप? व्हाट? प्लेजेंट सरप्राइज। डॉक्टर अहमद मिरहा को पहचान गया था और मिरहा ने भी मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया था। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं डॉक्टर आहत? अरे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आप यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मिरहा से मुखातिब था। मेरी शादी हो गई थी, तो ये मेरे हस्बैंड हैं। उसने मीर एहतिशाम की तरफ इशारा करते हुए बताया था। ओह अच्छा, मगर आप यहाँ कैसे हैं? आप तो फैसलाबाद में रहते थे ना? वो हैरानी से डॉक्टर आहत से मुखातिब थी। जी, मैं फैसलाबाद में रहता था, मगर लास्ट ईयर हमारी फैमिली कराची मूव हो गई थी, तो मैं भी डिग्री मुकम्मल करके इधर ही आ गया हूँ और अब इस अस्पताल में जॉब कर रहा हूँ। आप क्या कर रही हैं? वह मिरहा से पूछ रहा था। मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही, बस। क्या मतलब बस? इतनी शानदार डिग्री लेकर आप घर पर बैठी हुई हैं, बहुत बुरी बात है डॉक्टर मिरहा। ओह सॉरी, आप कैसे हैं? उसे एहतिशाम का अचानक ही ख्याल आया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे आपकी बीवी माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड गोल्ड मेडलिस्ट है, आप इनके टैलेंट को ज़ाया मत करें। प्लीज़ इनसे कहें कि अवाम की खिदमत करें। ऐसे काबिल डॉक्टर की तो हमारे अस्पतालों को बड़ी ज़रूरत है। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। अब तो आप हमारे जीजू भी हैं। वो मीर एहतिशाम से मुसाफा करता चला गया था, जबकि मीर एहतिशाम मिरहा को हैरत से देख रहा था। तुम डॉक्टर हो? वो हैरानी से मिरहा से पूछ रहा था, और मिरहा ने कुछ नहीं कहा था, बस नजरें झुका ली थी। ड्राइवर से कहकर मुझे घर भिजवा दें, मैं बहुत थक गई हूँ। और एहतिशाम ने ड्राइवर के साथ मिरहा को घर भेज दिया था। वो बहुत थक गई थी, सीधी कमरे में आई थी। उसने अपना लिबास चेंज किया था और सोने के लिए लेट गई थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई थी। शाइस्ता बेगम बाहर खड़ी थी। मिरहा बेटा, तुम आई और मुझे बताया भी नहीं, क्या हुआ है? एहतिशाम भी फ़ोन नहीं उठा रहा, तुम भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं इतनी परेशान थी। सब मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए। क्या हुआ है? वो गोरा ठीक तो है ना? बच तो जाएगा? एहतिशाम ने भी उल्टे उल्टे पंगे ले रखे हैं। क्या ज़रूरत थी इन लोगों को यहाँ बुलाने की? अगर मीटिंग ही करनी थी तो वहाँ जाकर लंदन में खुद कर लेता। अजीब पागल लड़का है। अच्छा बताओ, अब वो कैसा है? और वो उठकर बैठ गई थी। जी, अब तो वो बिल्कुल ठीक है। हार्ट अटैक आया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह एहतिशाम की मीटिंग भी कामयाब रहेगी। जितना हम इस गोरे को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बनता तो है। वो उनको तसल्ली देती ही बोली थी, अच्छा ठीक है, तुम भी सो जाओ, बिला वजह तुम्हें परेशान कर दिया। बस एहतिशाम फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। जी वो काफ़ी परेशान है, तो इसलिए। और अब ठीक है सब, आप भी जाकर सो जाएं। और शाइस्ता बेगम अपने कमरे में जाकर सो गई थी। रात 3 बजे के करीब मीर एहतिशाम घर आया था।
इस अमेरिकन क्लाइंट डैनियल की अचानक तबीयत खराबी ने उसका दिमाग हिला कर रख दिया था। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था जिसका हिसाब भी नहीं, मगर शुक्र है इसकी बीवी के बर वक्त बताने पर उसे अस्पताल ले जाया गया और अब वो ठीक था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते तो डैनियल का बचना मुश्किल था और वो हैरान था। वो डॉक्टर थी, मगर कैसे? ये तो हुलिये से बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं लगती। हर वक्त बस सादा सी शलवार कमीज पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े रहती, जबकि आजकल की लड़कियां ज़रा सा पढ़ लिख जाएं तो सबसे पहले इनका दुपट्टा उतरता है। यही वजह थी कि वो उसे बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल समझता था, और ये डॉक्टर थी। आज उसे झटके पर झटके मिल रहे थे और इस वक्त वो कमरे में सोफे पर आड़ा तिरछा बैठा सोई हुई मिरहा को गौर से देख रहा था। खूबसूरती में तो मिरहा का कोई सानी नहीं था, मगर ये मीर एहतिशाम था जो खूबसूरती के बिना पर नहीं, इंसान को इसकी टैलेंट की बिना पर परखता था। उसे रोती धोती मिरहा जैसे डरपोक लोग जहर लगते थे, और पहले दिन जब ये मिरहा से मिला था तो एक निहायत ही बुद्धू सी लड़की लग रही थी, और इस पहले हुलिये से ही उसे मिरहा से चिढ़ सी हो गई थी। एहतिशाम मुंहफट तो बला का था, जो उसके दिल में होता था वो कह देता था, दिल में नहीं रखता था, और उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसने मिरहा को बहुत हर्ट किया था। पिछले 1 महीने से वो मुसलसल उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। बैठते उठते वो एक बात जता रहा था कि वो कहीं से भी मीर एहतिशाम के काबिल नहीं है। उसकी माँ ने उस पर खुदा तरसी करके उस पर तो एहसान कर दिया, मगर एहतिशाम की ज़िंदगी अजाब बना दी। और एहतिशाम ने साफ साफ कह दिया था वो अपनी मर्जी से शादी करेगा, अपने मयार की बीवी लेकर आएगा जो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और आज जैसे डॉक्टर राहत ने मिरहा का तारुफ करवाया था, वो तो हैरान रह गया था। उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि ये उसने क्या कर दिया, मगर शर्मिंदगी को उसने ज़्यादा खुद पर हावी नहीं किया था। आज डैनियल बच गया था और वो इस पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उसने एक लंबा सांस छोड़ा था और उठकर वॉशरूम चला गया था। फ्रेश होकर उसने आरामदेह लिबास पहना था और सोई हुई मिरहा के बराबर आकर वो भी नींद दराज हो गया था। वो इतना थक चुका था कि लेटते ही उसे नींद आ गई थी। सुबह उसकी आंख 1 बजे खुली थी और वो हड़बड़ा कर उठा था। उसे मिरहा पर बहुत गुस्सा आया था, जिसने उसे जगाया नहीं था। उसे डैनियल को देखने जाना था। वो बाहर निकला, तभी मिरहा और शाइस्ता बेगम बाहर से आ रही थीं। मम्मा, आपने मुझे जगाया नहीं, इतनी देर हो गई, मैं इतनी देर तक सोता रह गया। अरे बेटा, तुम रात लेट आए तो ऊपर से इतने परेशान थे, तो मैंने ही मिरहा से कहा था कि तुम्हें मत जगाए, और मैं और मिरहा भी तुम्हारे इस गोरे से मिलकर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्र है बच गया। मुझे तो डर था कहीं लुढ़क ना जाए। वो मुंह बनाते बोलती हुई लाउंज के सोफे पर आन बैठी थी और एहतिशाम ने सुख का सांस लिया था। अच्छा, फिर कैसा है वो? तबीयत ठीक है उसकी? वो मामा से पूछ रहा था, जबकि शाइस्ता बेगम ने बुरा सा मुंह बनाया था। अरे मुझे क्या पता इस गोरे की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये मिरहा से पूछो, यही उससे बातें करती रही है और मैं तो हैरान रह गई हूँ। मेरी बहू इंग्लिश बोलने में कितनी एक्सपर्ट है, ऐसे फर इंग्लिश बोल रही थी। मिरहा, मैं भी तुम्हारी तरह इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, वो हंसते हुए मिरहा को देखती बोली थी, और मिरहा बस जवाब में मुस्कुरा दी थी। अच्छा बताओ डैनियल कैसा है? वो मिरहा की तरफ मुड़ा था। ठीक है, मेरी डॉक्टर राहत से बात हुई है, डॉक्टर कह रहा है 2 दिन बाद इसे डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह लेकर गए थे तुम लोग? और मिरहा ने हैरत से उसे देखा था। उसे हार्ट अटैक आया, अभी 2 दिन तक डॉक्टर उससे कुछ भी खाने को नहीं देंगे। और एहतिशाम शर्मिंदा सा हो गया था। अच्छा, मुझे इस बात का पता नहीं था। चले मुझे तो नाश्ता दे दें, फिर मैं भी जाता हूँ उसके पास। अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं तो। मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अभी से इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, आगे न जाने क्या होगा। और मिरहा हैरान हुई थी। पिछले 10 दिन से वो इस मीटिंग के बारे में दिन रात सुन सुनकर पक गई थी, और अब ये कह रहा था कि ख़त्म कर देगा, मगर वो चुप हो गई थी। शाइस्ता बेगम ने मिरहा की तरफ देखा था। मिरहा बेटा, इसे बताओ किस तरह खतरों को देखकर आंखें बंद कर लेने से खतरे टल नहीं जाते। बेटा, ऐसे बिजनेस नहीं होते। अभी छोटी सी परेशानी आई है और तुम हाथ पांव छोड़कर बैठ गए हो। तो मामा क्या करूं? अगर वो मर जाता तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आना था। देखा नहीं आपने? वहां पर लोग मुझे शक की नजरों से देख रहे थे।
جیسے اس اورنج جوس میں نے زہر ملا کر اس کو پلا دیا ہے۔ وہ جھنجھلایا سا بولا تھا۔ مرحا تم بھی اپنی رائے دو، کیسے یہ پروجیکٹ چھوڑ دینا چاہیے؟ شائستہ بیگم جان بوجھ کر مرحا کو ہر بات میں گھسیٹ لیتی تھیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں ممانی جان؟ ویسے ہی کچھ بولو تو صحیح، تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنی پڑھی لکھی ہو، میرا تو بیٹا بالکل بدھو ہے۔ وہ بیٹے کے سر پر چپت مار کے بولی تھی، جس پر احتشام نے ماما کو گھورا تھا۔ جی جی، اتنی بڑی امپائر کا مالک بدھو ہے؟ چھوڑو تم، انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ بولو میرا بیٹا، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ صرف اپنے ووٹ زیادہ کروانا چاہتی تھیں۔ میرے خیال میں تو ان کو یہ پروجیکٹ نہیں چھوڑنا چاہیے، اتنی محنت کی ہے۔ ایک چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، اور ویسے بھی ڈینیل کو ہارٹ اٹیک آپ کی وجہ سے تو نہیں آیا۔ ڈاکٹر راحت نے بتایا مجھے، وہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اب اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ ڈینیل تو خوش ہو رہا تھا آپ کے لیے۔ اب مجھے نہیں لگتا وہ آپ سے ناراض ہوگا، اور آپ کی یہ میٹنگ بھی ڈن ہے۔ چلے میں آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تھی، اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا اور وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ ڈینیل سچ میں بہت خوش تھا، جس طرح ان لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا، اتنا پروٹوکول دیا تھا۔ وہ ان سب کا دل سے شکر گزار تھا، اور اس نے یہ پروجیکٹ سائن کر کے احتشام کو دے دیا تھا۔ یہ پروجیکٹ احتشام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھا، اور وہ بہت خوش بھی تھا۔ ڈینیل نے جانے سے پہلے مرحا اور احتشام کو وہاں امریکہ میں اس کے پاس آنے کا بہت اصرار کیا تھا، اور احتشام نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی وہاں اس سے ملنے آئیں گے۔ مرحا کی ماں فرحت بیگم نے محبت کی شادی کی تھی، اور اس محبت کی ان کو بہت بڑی قربانی دینی پڑی تھی، کیونکہ فرحت بیگم کے بابا نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ فرحت بیگم کا ایک ہی بھائی تھا، میر آصف، اور میر آصف کی بیوی شائستہ بیگم کا فرحت بیگم کے ساتھ بہت پیارا تعلق تھا۔ نن بھابھی کے آپس میں بہت دوستی تھی۔ فرحت نن 2 سالہ احتشام پر جان چھڑکتی تھی، اور ان کا گھر ایک محبت کا گہوارہ تھا۔ مگر انہی دنوں فرحت کو عادل سے محبت ہو گئی تھی۔ عادل اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور فرحت کے بابا میر ارشد کو بالکل بھی غریب لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ فرحت کی شادی کہیں اونچے خاندان میں کرنا چاہتے تھے، مگر فرحت کی ایک ضد تھی کہ وہ شادی کرے گی تو عادل سے، ورنہ کسی سے نہیں کرے گی، جبکہ فرحت کے بابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عادل کو بھول جائے، اور انہوں نے فرحت کا رشتہ کسی اور جگہ طے کر دیا تھا۔ فرحت نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ شائستہ بیگم سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ فرحت سے اس کے بابا اور بھائی نے فون بھی چھین لیا تھا، اور اب اس کا عادل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پچھلے 2 دن سے فرحت نے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھوکی پیاسی بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کی 1000 منتیں کی تھیں، مگر اس نے ایک نوالہ تک نہیں لیا تھا۔ بھابھی، مجھے کھانا نہیں کھانا، جب مجھے مرنا ہی ہے تو اچھا ہے بھوک سے مر جاؤں، میں عادل کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اور یہیں پر شائستہ کا فرحت کے لیے دل پگھل گیا تھا۔ وہ اپنا فون لے کر آئی تھی۔ تم عادل سے کہو وہ تمہیں لے جائے۔ کیا مطلب بھابھی؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا وہی مطلب ہے جو تم سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہی۔ اگر عادل سے محبت کرتی ہو اور وہ تم سے محبت کرتا ہے تو بھاگ جاؤ، ایک یہی حل ہے، ورنہ جہاں بابا کہہ رہے ہیں وہیں شادی کر لو۔ اور فرحت حیرانی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا اور بھائی آپ کو جان سے مار دیں گے۔ وہ مجھے کیوں ماریں گے؟ بس تم عادل کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جانا، ان کے ہاتھ مت آنا، اور یہ تم دونوں کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر تم عادل سے کہنا وہ تمہیں ایسی جگہ لے جائے کہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ شائستہ بیگم نے اپنا فون اس کو دیا تھا، اور فرحت نے جھٹ سے عادل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ عادل کا نمبر تو اسے زبانی آتا تھا۔ عادل، میں بات کر رہی ہوں فرحت۔ فری، تم؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہا ہوں، تمہارا فون بند ہے۔ عادل بابا نے مجھ سے فون لے لیا ہے، انہوں نے میرا کسی اور جگہ رشتہ کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے میری شادی نہیں کریں گے۔ وہ رو دی تھی۔ مگر کیوں فری؟ ابھی تو میں تمہارے بابا سے ملا بھی نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تو پھر کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ تم ایک کلرک کے بیٹے ہو، اور بس یہیں پر آ کر بابا نے جواب دے دیا ہے، وہ کسی غریب فیملی میں میری شادی نہیں کریں گے۔ تو فری،
अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस ये जानना चाहती हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो बस ठीक है, फिर कल दोपहर 2 बजे मेरे घर के पास जो पार्क है वहाँ आ जाना। मैं आ जाऊँगी वहाँ तुम्हारे पास। हम दोनों भाग जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हमारे पास बस यही हल है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बताओ। वो 2 टूक बोली थी। मुझे मंजूर है फरी, मगर इसमें बहुत ख़तरा है, और तुम देख लो अगर कोई मसला ना हो। मुझे ख़तरा नहीं है आदिल, ख़तरा तुम्हें होगा। अगर हम दोनों इन लोगों को मिल गए तो मुझसे पहले बाबा आपको गोली मारेंगे। अब तुम बता दो। फरी, मैं तो तुम्हारे लिए गोली भी खाने को तैयार हूँ। तो बस फिर दोपहर को मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। फ़ोन बंद हो गया था। क्या कह रहा है वो? शाइस्ता बेगम ने बेचैनी से पूछा था। वो कल दोपहर आएगा। मगर मुझे समझ नहीं आई भाभी, आपने कल दोपहर को क्यों कहा है? वो हैरानी से बोली थी। एहतिशाम की तबीयत ठीक नहीं है ना। कल हम लोगों ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दी हुई है और तकरीबन 1:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम होगा और इस तरह तुम्हारे भाई को मुझ पर भी शक नहीं होगा। तुम्हारे भाई के साथ ही मैंने जाना है। शाइस्ता बेगम ने अपने पास से काफ़ी नकदी और जेवरात फरहत को दिए थे ताकि मुश्किल वक्त में इसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। फरहत का बाहर आना सब ने मना किया हुआ था। उसको कमरे में ही नाश्ता और खाना दे दिया जाता था। 12 बज गए थे। फरहत के हाथ पांव फूल रहे थे। इस पर शाइस्ता ने इसे डांटा भी था। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। अगर मोहब्बत कर ली तो फिर डर क्यों रही हो? हिम्मत से काम लो। अभी से डर जाओगी तो आगे क्या करोगी? अभी तो तुमने यहाँ से अकेले निकलना है। फरहत ने अपने कमरे में सारी पैकिंग की थी। उसका बैग रेडी था। 1 बजे शाइस्ता ने अपने शौहर को कॉल की थी। आसिफ, आप किधर हैं? आपको पता है आज आते शाम को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ शाइस्ता, मैं आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। मैं जैसे ही हॉर्न दूँ तुम बाहर आ जाना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम पहले बहुत लेट हो गए हैं। ये ना हो डॉक्टर चला जाए और आते शाम को चेकअप रह जाए। जी जी, आप हॉर्न दीजिएगा और मैं आ जाऊँगी। और जैसे ही आसिफ आया, शाइस्ता फरहत के गले मिली थी। फरहत रो रही थी। हिम्मत करो फरहत, और मेरा नंबर याद रखना। मैं तुम्हारे लिए जो भी हो सका करूँगी, बस तुम परेशान मत होना। मैं आपके नंबर पर नहीं, लैंडलाइन पर कॉल किया करूँगी। चलो ठीक है, तुम लैंडलाइन पर कॉल किया करना, मगर मुझे अपनी खैरियत से आगाह करती रहना। मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद रहूँगी। शाइस्ता ने इसका माथा चूमा था और फरहत ने अपनी माँ जैसी भाभी के हाथ चूमे थे, और फिर वो अपने कमरे में चली गई थी। जबकि शाइस्ता अपने बेटे एहतिशाम को लेकर घर से बाहर निकली थी और शौहर के साथ वो अस्पताल चली गई थी। पीछे फरहत ने अपना सामान निकाला था और घर के पिछले दरवाजे से वो निकल आई थी। एक गली छोड़कर ही पार्क थी। पार्क में आदिल इसका इंतजार कर रहा था। आदिल गाड़ी लेकर आया था। गाड़ी में बैठते वो लोग वहां से निकल गए थे। मीर आसिफ और शाइस्ता बेगम को मीर एहतिशाम का चेकअप करवाते तकरीबन 4 बज गए थे। वो 4 बजे वापस आए थे और तब ही इनके आगे आगे मीर अरशद साहब भी घर आए थे। उनको देखकर शाइस्ता बेगम का रंग उड़ा था। हाँ जी, हो गया चेकअप हमारे शहजादे का? वो एहतिशाम को मीर आसिफ की गोद से लेते हुए अपनी गोद में उठाकर बोले थे। जी बाबा, डॉक्टर ने कहा है मौसमी बुखार है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। सारे टेस्ट क्लियर आए हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मीर एहतिशाम को पिछले 1 हफ्ते से बुखार था, जो कभी उतर जाता कभी फिर से हो जाता था। इसीलिए वो स्पेशलिस्ट के पास गए थे। चलो अच्छा है, मेरे बेटे का सदका देना, नज़र लग गई होगी। और तभी मीर अरशद साहब ने अपनी जेब से नोट निकाल कर इसके सर से वार कर मुलाजमाओं में बांटे थे। इधर आओ लड़की, बात सुनो। उन्होंने एक मुलाजमा को पास बुलाया था। जाओ जाके फरहत को बुला कर लाओ। और मुलाजमा उसके कमरे में गई थी, जबकि शाइस्ता बेगम का रंग उड़ा था, मगर वो खुद को संभालती मीर एहतिशाम को लेकर कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुलाजमा वापस आई थी। मीर साहब, फरहत बीबी कमरे में नहीं है। क्या मतलब? वो कमरे में नहीं है? और कहाँ गई? देखो बाहर लॉन में बैठी होगी। और फिर 2 मुलाजमाओं ने मिलकर सारा घर छान मारा था, वो कहीं नहीं थी। अब इन दोनों बाप बेटे का रंग उड़ा था और वो खुद पागलों की तरह उसके कमरे में गए थे, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मीर आसिफ ने आगे बढ़कर उसकी अलमारी खोली थी
بابا، اس کی الماری سے کپڑے اور سامان غائب ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھاگ گئی۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام 6 بج گئے تھے اور عادل اور فرحت 3 بجے والی ٹرین پکڑ کر فیصل آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ عادل کون تھا، کہاں کا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی ان باپ بیٹے نے فرحت سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ فرحت کا موبائل تو کافی دن پہلے ہی میر آصف نے گٹر میں پھینکوا دیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ کہاں سے عادل کو ڈھونڈتے۔ رات 2 بجے تک وہ باہر خجل ہوتے واپس آئے تھے۔ احتشام کو بیڈ پر سلائے شائستہ بھی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شوہر کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ پتا چلا کہاں گئی ہے؟ کچھ پتا نہیں چلا، وہ منحوس ماری کدھر دفع ہو گئی ہے۔ آصف اپنی بہن کا نام حکارت سے لیتا بولا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ہونا کیا ہے، ہمارے سروں پر اب خاک ڈلے گی، اور کیا ہوگا؟ بابا نے ان لوگوں کو رشتے سے جواب دے دیا ہے، اب بس لوگ ہنسیں گے ہم پر اور ہم منہ چھپاتے پھریں گے۔ میر ارشد نے فرحت کی پڑھائی کا بہانہ بنا دیا تھا، مگر اس کے بعد بھی کئی سال تک میر ارشد صاحب بیٹی کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فرحت اور عادل کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ فرحت اور عادل فیصل آباد آ گئے تھے۔ یہاں عادل کے دوست کا خالہ زاد رہتا تھا۔ اس نے عادل کے لیے کرائے کا مکان کا انتظام کر دیا تھا۔ عادل اور فرحت نے نکاح کیا تھا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ عادل اور فرحت دونوں ڈاکٹر بن رہے تھے، مگر اچانک بھاگنے سے ان کی ڈاکٹری کی ڈگری وہیں بیچ میں رہ گئی تھی۔ ان کی 2 سالہ محنت ضائع ہو گئی تھی، مگر ان دونوں کو اس ڈگری کی رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ فرحت کا بہت دل چاہتا تھا وہ بھابھی سے فون پر بات کرے، مگر اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عادل نے وہاں پاس ہی ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور 2 سال تک وہ بار بار گھر ہی بدلتے رہے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں سے اس کے بھائی کو بھنک نہ پڑ جائے۔ 2 سال بعد فرحت امید سے تھی، عادل، ہم کب تک بلیوں کی طرح گھر بدلتے رہیں گے؟ ہمیں اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ ایک دوست کے توسط سے عادل نے ایک پوش ایریا میں اپنے لیے ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا اور وہاں وہ دونوں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس گھر کی بیٹھک کو عادل نے دکان کی شکل دے دی تھی اور عادل نے ایک چھوٹا سا سپر سٹور بنا لیا تھا۔ یوں ان کے دن اچھے ہونے لگ گئے تھے۔ عادل کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ مرحا کا اس دنیا میں آنا ان دونوں کے لیے بڑا ہی مبارک ثابت ہوا تھا۔ عادل کا کاروبار خوب چمک اٹھا تھا۔ اس نے ایک مارکیٹ میں سپر سٹور بنا لیا تھا۔ فرحت کو اپنے ماں باپ یاد تو آتے تھے، مگر ڈر کے مارے اس نے کبھی کسی کو فون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور اب فرحت اور عادل کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ عادل کا کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ عادل ہمیشہ کہتا تھا وہ اپنی بیٹی مرحا کو ڈاکٹر بنائے گا۔ مرحا 10 سال کی تھی جب ایک دن اچانک ان کے سپر سٹور میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ میں ان کے بہت سارے ورکرز کے ساتھ عادل کی بھی موت ہو گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک طرف چلتا ہوا کاروبار ختم ہو گیا تھا، دوسری طرف فرحت کا جان سے عزیز شوہر بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ فرحت بیگم کو تو دورے پڑنے لگ گئے تھے، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ سہنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ننھی 10 سالہ مرحا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر سارا دن روتی رہتی تھی۔ فرحت بیگم کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب لگنے لگ گئی تھی، اور آخرکار فرحت بیگم نے ہمت کی تھی اور گھر میں پہلے جیسا ہی سٹور بنا لیا تھا۔ مگر شاید وہ عادل کے بابرکت ہاتھوں کا ہی کمال تھا کہ ان کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ فرحت بیگم سے وہ کاروبار اتنا اچھا نہیں چل سکا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر مرحا بہت اداس رہتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے بابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ مرحا نے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے گھر کے حالات ایک ہی صورت ٹھیک ہو سکتے ہیں جب وہ خوب سارا پڑھ کر نوکری لگ جائے گی، اور اسی سوچ پر اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر امتحان میں وہ ٹاپر تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پری میڈیکل چنا تھا اور یہاں بھی اس نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے ضلع فیصل آباد سے ٹاپ کیا تھا اور اس کامیابی کی وجہ سے اسے اسکالرشپ بھی ملا تھا، کیونکہ مرحا نے اپنی ٹیچر سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اس کی ٹیچر سعدیہ نے مرحا کی اس معاملے میں بہت مدد کی تھی اور اپیل کر کے انہوں نے ہی اس کے لیے اسکالرشپ اناؤنس کروایا تھا۔
اور فیصل آباد کی یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ فرحت بیگم بیمار رہنے لگی تھیں۔ جتنا بھی پیسہ آتا سب ان کی دواؤں کی نظر ہو جاتا۔ مرحا پڑھائی کے بعد ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے حد سادگی اختیار کر لی تھی۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس کی ڈگری مکمل ہو اور وہ اپنی ماں کا سہارا بنے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب سے وہ اپنی ماں کو لوگوں کا سودا تول تول کر دیتی دیکھ رہی تھی، اور اب اسے اس کام سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس چھوٹی سی دکان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس دکان نے اس کی ماں کی جوانی اور صحت نگل لی تھی۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر نکلی تھی اس دن وہ بہت خوش تھی۔ چونکہ مرحا کا تعلیمی سفر کامیاب رہا تھا اس لیے اسے نوکری کی پرواہ نہیں تھی۔ ہر اچھے سے اچھا ہسپتال اسے نوکری دینے کو تیار تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اماں بس اب آپ اس دکان کو بند کر دیں، اب میں آپ کو اس دکان میں کسی صورت نہیں جانے دوں گی۔ اس دن فرحت بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی تھی اور وہ فرحت بیگم کو دکان سے نکال کر باہر لے آئی تھی۔ مرحا نے ان کو پلنگ پر بٹھایا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑے محبت سے بولی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرحت بیگم کی طبیعت اچانک ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کھانستے کھانستے انہوں نے خون کی الٹی کر دی تھی۔ مرحا کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے ماں کو ہسپتال لے آئی تھی۔ اس کی ماں کو کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر نے جلدی سے جلدی فرحت بیگم کو ہسپتال میں داخل کروانے کو بولا تھا اور مرحا نے ساری تیاری کر لی تھی۔ اس رات وہ ماں کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر کے ریکمینڈ کیے ہسپتال میں ماں کو لے کر چلی گئی تھی، مگر اس رات جانے سے پہلے جب مرحا اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تو فرحت بیگم نے اپنا پرانا صندوق کھولا تھا اور اس صندوق میں سے اس نے ایک ڈائری نکالی تھی۔ یہ وہ ڈائری تھی جس پر وہ اور شائستہ بیگم مل کر شعر و شاعری لکھا کرتی تھیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سہیلی پلس بھابھی کا نمبر نکالا تھا اور اس کے نمبر پر کال کی تھی۔ شائستہ بیگم تو جیسے پہلے سے جاگ رہی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ فرحت بیگم حیران تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ شائستہ بیگم کی 100 برسی آواز فرحت بیگم کے کانوں سے گونجی تھی اور ان کی آنکھوں سے تواہ تر آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ یہ آواز اس نے کتنے برسوں بعد سنی تھی۔ ہیلو بھابھی، میں فرحت۔ فرحت، تم کیسی ہو؟ کتنے سالوں بعد فون کیا تم نے؟ میرے انتظار میں آنکھیں خشک ہو گئی ہیں۔ مل گیا تمہیں وقت؟ کیا تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی؟ فرحت، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں بھابھی، مجھے نہیں لگتا میں بچ پاؤں گی۔ وہ رو دی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا فرحت، اور کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، کس شہر میں ہو؟ وہ بے چینی سے بولی تھی۔ بھابھی، میں فیصل آباد میں ہوں۔ فیصل آباد میں ہو تم؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ بتائیں بابا اور بھائی کیسے ہیں؟ تمہارے جانے کے 10 سال بعد تمہارے بابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور تمہارے بھائی بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر تمہارا بھتیجا ماشاءاللہ بڑا گبرو جوان ہو گیا ہے۔ 1 منٹ میں تمہیں اس کی تصویر سینڈ کرتی ہوں۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ عادل کیسا ہے؟ اور تمہارے بچے؟ تمہارے بچے تو ہوں گے نا؟ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ شائستہ بیگم کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ کیا ہوا فرحت، تم رو کیوں رہی ہو؟ عادل کیسا ہے؟ بھابھی، عادل اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور میری بس ایک ہی بیٹی ہے مرحا۔ اور پھر وہ دیر تک باتیں کرتی رہی تھی اور ان کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ شائستہ بیگم اس کو اس کے بابا کے بارے میں، بھائی کے بارے میں اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگ گئی تھیں۔ شائستہ بیگم نے اس کے گھر کا مکمل ایڈریس لے لیا تھا اور اس نے جلد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے دن مرحا ماں کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ مرحا خود ڈاکٹر تھی اور اسے ماں کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کی ماں اب چند گھڑیاں ہی اس کے پاس ہیں۔ مرحا کا اس دنیا میں سوائے ماں کے اور کوئی نہیں تھا۔ فرحت بیگم نے ہسپتال کے بیڈ پر ہی بیٹی کو اپنی ساری کہانی بتائی تھی، اپنی غلطیاں کوتاہیاں بھی بتائی تھیں، بھابھی کے احسان بتائے تھے، باپ اور بھائی کی نفرت بتائی تھی۔ تبھی مرحا کا موبائل بجا تھا۔ ماما، یہ کس کی کال ہے؟ اس نے وہ نمبر ماں کی طرف کیا تھا۔
فرحت بیگم نے شائستہ بیگم کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ یہ تمہاری ممانی ہے شائستہ، کال اٹھاؤ۔ اور مرحا نے کال ریسیو کر کے ماں کو فون دے دیا تھا۔ اس دن فرحت بیگم کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کو اسپتال میں رہتے ہوئے۔ ڈاکٹرز پر امید نہیں تھے، مگر مرحا نے ماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے ماں کو یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر فرحت بیگم جانتی تھیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ فرحت بیگم کو کافی عرصہ پہلے سے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اپنا چیک اپ کروائیں، مگر فرحت بیگم نے اپنا چیک اپ نہیں کروایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی پڑھائی کے دوران ڈسٹرب ہو جائے ماں کی بیماری کی وجہ سے۔ اور یہیں پر مرحا سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ ماں کی بگڑتی حالت پر اس نے لاپرواہی دکھائی تھی، اور اس لاپرواہی کے نتیجے میں آج اس کی ماں اس کے سامنے اس حالت میں پہنچ گئی تھی، اور اسی افسوس اور پچھتاوے نے مرحا کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ بھابھی کا فون دیکھ کر فرحت بیگم تو حشاش بشاش ہو گئی تھیں۔ کیسی ہیں بھابھی؟ آپ نے بڑے دنوں بعد فون کیا۔ ارے فرحت، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، کہاں ہو تم؟ وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ ہاں میں تو ہسپتال میں ہوں، اور ہسپتال کا پتہ لے کر شائستہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھیں، مگر وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں وہ لوگ رہ رہی تھیں، اور شائستہ بیگم کے گلے لگ کر فرحت بیگم دھاڑے مار مار کر روئی تھیں۔ فرحت بیگم کو لگ رہا تھا جیسے ان کے باپ اور بھائی کے جنازے آج ان کے سامنے اٹھائے گئے ہوں۔ شائستہ بیگم نے بڑی مشکل سے ان کو چپ کروایا تھا، اور پھر وہ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تھیں۔ فرحت بیگم بیٹی کے لیے بہت پریشان تھیں۔ شائستہ نے ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ مرحا کا بہت خیال رکھیں گی، تم ٹینشن نہ لو۔ فرحت، مرحا اب میری بیٹی ہے، اور اب تم اس کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دو، اور یہ اب میری امانت ہے، اور میں اپنی امانت تم سے آ کر لے جاؤں گی جلد ہی، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے پرجوش سی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہے بھابھی؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے بھائی، تمہارا بھتیجا، اسے بیانہ نہیں ہے کیا؟ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم خوب دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کریں گے۔ اصل میں وہ لندن گیا ہوا ہے اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں۔ جیسے ہی آئے گا میں نے اسے کہا ہے کہ وہ سیدھا یہاں آئے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ان کو میر احتشام کی کال آ گئی تھی، اور شائستہ نے ویڈیو کال پر فرحت بیگم اور مرحا سے اپنے بیٹے کی بات کروائی تھی۔ مرحا کا حلیہ اس دن بڑا ہی الجھل سا تھا، اور اسے ویڈیو کال پر دیکھ کر میر احتشام کو عجیب خوف سی ہوئی تھی، اور غریب لوگوں سے اپنے دادا کی طرح میر احتشام کو بھی چڑ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے حال چال پوچھ کر کال بند کر دی تھی، اور اسی رات اچانک ہی فرحت بیگم کی طبیعت بگڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو ICU میں دوبارہ شفٹ کر دیا تھا۔ 3 گھنٹے تک فرحت بیگم کو ڈاکٹرز نے ICU میں رکھا تھا۔ مرحا نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا، جبکہ شائستہ بیگم اپنی سہیلی کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر ہم آپ کے مریض کو بچا نہیں سکے۔ وہ مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتے چلے گئے تھے۔ مرحا تو یہ سنتے ہی ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ اس کے بعد سارے کام شائستہ بیگم نے خود ہی کیے تھے۔ فرحت بیگم کی ڈیڈ باڈی کو وہ لے کر گھر آئی تھیں۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا فرحت بیگم کو اس دنیا سے گئے، اور 1 ہفتے بعد میر احتشام لندن سے پاکستان آیا تھا، اور شائستہ بیگم نے اسے سیدھا فیصل آباد میں بلا لیا تھا، اور وہ فیصل آباد ہی آیا تھا۔ اس وقت وہ پھپھو کے گھر بیٹھا تھا، مگر اس کا موڈ نہایت ہی بگڑا ہوا تھا۔ اچھا ماما، آپ چلیں، کیا ساری زندگی یہیں رہنا ہے آپ نے؟ پھپھو کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو احتشام، تمہاری پھپھو کی بیٹی یہاں رہتی ہے، میں اسے ایسے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ تو مما اسے نہ چھوڑیں، آپ اسے بھی ساتھ لے جائیں وہاں کراچی۔ اب آپ تو گھر چلیں، آپ تو بالکل اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی، اصل میں نے تمہاری پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ مرحا کا میں اب ہمیشہ خیال رکھوں گی، اور میں چاہتی ہوں تم مرحا سے نکاح کر لو۔ اور نکاح کی بات پر احتشام چیخا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں یہ اس لڑکی سے نکاح کر لوں؟ یہ والی؟ وہ احتشام نے کچن کی طرف اشارہ کر کے ماں سے کہا تھا، جہاں مرحا اس کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور شائستہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستہ بولنے کو کہا تھا۔ میں نے مرحا سے بات کی تھی،
مگر وہ یہاں سے جانے کے لیے راضی نہیں ہے اور میں نے اسے تمہارے نکاح کی بات کرنی ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ کراچی جا کر تم دونوں کی دھوم دھام سے شادی کرتی، مگر مرحا کی خواہش ہے کہ وہ نکاح کے بنا یہاں سے نہیں جائے گی، اور مجھے بھی اس کی یہ خواہش کو اتنی بری نہیں لگتی۔ شام میں نے تم دونوں کے نکاح کا بندوبست کر لیا ہے۔ 5 بجے تم دونوں کا نکاح ہے۔ میں نے ادھر محلے میں سب کو پیغام بھیجوا دیا ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ آرام سے بولتی بیٹے کو صدمے سے 2-4 کر گئی تھیں۔ کیا مطلب ہے مما؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ بکواس بند کرو، تم نکاح نہیں کرو گے تو مجھ سے مار کھاؤ گے، اور تم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگو۔ شائستہ بیگم کا اپنے بیٹے پر خوب روب تھا، اور اس روب کا وہ خوب ہی فائدہ بھی اٹھاتی تھیں، اور احتشام کو کچھ بولنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کر کے وہ لوگ فوراً ہی کراچی کے لیے نکل آئے تھے، کیونکہ احتشام اب ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رہ سکتا تھا، اور شائستہ بیگم جانتی تھی ایسے چھوٹے گھر میں احتشام رہنا پسند نہیں کرے گا۔ احتشام ایک اچھا، نیک اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر اس کی ایک عادت ہو بہو اپنے بابا اور دادا جیسی تھی۔ غربت اور غریبوں سے وہ بھی شدید نفرت کرتا تھا۔ شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کی تربیت میں جان مار دی تھی، مگر اس کی اس برائی پر وہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس کا ان کو افسوس تھا، کیونکہ شائستہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا باپ اور دادا پڑ جائے، مگر خون اپنا اثر دکھاتا ہے، اور احتشام میں بھی اثر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کراچی آ کر شائستہ بیگم نے دھوم دھام سے ان دونوں کا ولیمہ کر دیا تھا، اور اب تو احتشام کے پاس یہ شادی چھپانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ اپنے رشتہ داروں اور بزنس پارٹنرز کو گھر بلا کر شائستہ بیگم نے ایک بہت بڑی پارٹی بھی کی تھی۔ انہوں نے مرحا کو اپنی بہو کے طور پر متعارف بھی کروایا تھا، اور احتشام، جو مرحا کو اس کے حلیے کی وجہ سے ان پڑھ اور جاہل کہتا تھا، وہ بہت تنگ آ گیا تھا۔ اس نے مرحا کو کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، تم صرف میری ماں کی پسند ہو، اور مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ مرحا اپنی ممانی کا احسان سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی ممانی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ وہ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے میلوں کی دوری پر تھے۔ اس دن وہ صبح صبح اٹھا تھا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ماما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں چہل پہل دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ تمہاری پھپھو کے 40ویں کا ختم ہے، اور ہم نے گھر میں میلاد رکھا ہے۔ او اچھا۔ تبھی سفید رنگ کا شلوار قمیص پہنے، اس پر سفید رنگ کا ہی دوپٹہ اوڑھے مرحا کچن سے نکلی تھی۔ ممانی جان، کھانا وغیرہ سب تیار ہے، باقی چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا، میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سپارہ پڑھ لوں۔ ہاں ہاں بیٹا، تم جاؤ، کچن میں باقی سب میں دیکھ لوں گی، اور تم بیٹھو ان سب عورتوں کے درمیان، میں بھی ابھی آتی ہوں۔ جبکہ مرحا واپس مڑ گئی تھی، اور احتشام کی نظروں نے دور تک مرحا کا تعقب کیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہے نا؟ شائستہ بیگم نے بیٹے کی معافیت پر اسے ٹوکا تھا، جس پر وہ سٹپٹ آ گیا تھا۔ ارے ایسے شرما کیوں رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہے، تم دیکھ سکتے ہو، اور مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا اتنا شرماؤ ہے۔ وہ احتشام کو چھیڑتی چلی گئی تھی۔ سچ میں ماما، آپ کی بہو پیاری تو بہت ہے، بس میں ہی ناشکرا نکلا ہوں۔ وہ سر پر ہاتھ مارتے، سر جھکاتے ہوئے خود کلامی کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ سونے سے پہلے مرحا اپنے بالوں کو کنگھی کر کے چوٹی بنا کر سوتی تھی۔ کھلے بال تو آج تک احتشام نے اس کے دیکھے ہی نہیں تھے، بلکہ احتشام نے مرحا کو ہی نہیں دیکھا تھا، اور ابھی جب وہ کمرے میں آیا تو ٹھٹکا تھا۔ مرحا کے گھنے بال اس کی کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے، اور وہ حیران ہوا تھا۔ یہ بال تمہارے اپنے ہیں؟ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے بالوں کو چھوتا ہوا بولا تھا، جس پر مرحا کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی، اور اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی اپنے بالوں کو جلدی جلدی چوٹی میں باندھنے لگی تھی، اور اتنی بڑی چوٹی بھی وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد لڑکیوں کے بال کندھوں سے بمشکل نیچے آتے دیکھے تھے۔ مرحا کے بال دیکھ کر اس کی اتنی حیرت تو بنتی تھی۔ تم ڈاکٹر ہو؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ جی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی صوفے پر آ گئی تھی، کیونکہ پہلے دن سے ہی احتشام نے اسے بیڈ سے نکال دیا تھا۔ مگر تم نے پہلے مجھے کبھی بتایا نہیں، وہ بیڈ پر بیٹھتا دوبارہ بولا تھا۔ میں آپ کو کیوں بتاتی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، جب میں تمہیں ان پڑھ اور جاہل کہتا تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا مجھے۔ اور اس کی جھٹائی پر مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اس پر شدید غصہ آیا تھا،
مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کی نظروں میں اعلیٰ بننے کے لیے تو ڈاکٹر کی ڈگری حاصل نہیں کی، اسی لیے آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ انسان کو اسٹیٹس اور پیسے کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میری ڈگری تو آپ کے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی نا۔ بہرحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کریں پلیز۔ وہ کمبل سر تک اوڑھتی لیٹ گئی تھی اور وہ کتنی دیر تک بیڈ پر بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا تھا اور پھر اٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ میرا اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتی تھی، وہ تو اکیلے جانا چاہتی تھی، مگر شائستہ بیگم نے احتشام سے کہا تھا اور وہ تو جھٹ سے تیار ہو گیا تھا۔ میرا حیران تھی، وہ اسے لے کر فیصلہ آباد آ گیا تھا۔ پورے راستے انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ فیصلہ آباد پہنچ کر وہ سیدھی پہلے ماں کی قبر پر گئی تھی اور پھر گھر آ گئی تھی۔ میرا تو ماں کے کمرے میں گئی تھی، جبکہ احتشام دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتا داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی مرحا کی تصویر لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ کمرہ مرحا کا ہے اور وہ اس کمرے کو اچھی طرح دیکھنے لگ گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ تھا، ساتھ ایک سنگل کرسی رکھی ہوئی تھی، دیوار کے ساتھ ایک میز تھی اور ساتھ ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر مرحا کی ڈاکٹری کی چند کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی الماری تھی جس میں مرحا کے کپڑے لٹک رہے تھے اور ایک ریک تھا جس پر صرف مرحا کی ٹرافیاں اور میڈلز رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی ٹرافیاں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ کمرے کی حالت چیخ چیخ کر ان کی مالی حالات کی گواہی دے رہی تھی اور احتشام کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں بھی مرحا نے اتنی شاندار ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ ایک نہایت محنتی اور ہمت والی لڑکی تھی، اور احتشام کا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، مرحا ماں کے کمرے سے نکلی نہیں تھی، تو وہ اس کی تلاش میں اس کمرے میں آیا تھا اور وہ ماں کی تصویروں کو سینے سے لگائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ احتشام کی آہٹ محسوس کر کے اس نے تصویر رکھی تھی اور اپنے آنسو صاف کیے تھے، مگر اس کی ہچکیاں تھیں کہ قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ احتشام اس کے پاس آیا تھا، اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، اور مرحا پھر سے شدت سے رو رہی تھی، اور پھر وہ خود ہی جھجکتے ہوئے احتشام سے دور ہوئی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو وہ اس کے قریب بیڈ سے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری مرحا، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، مگر تم نے غلط کہا تھا کہ میں انسانوں کو پیسے کی ترازو میں تولتا ہوں۔ مجھے دبوسی روتی دھوتی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ چڑ ہوتی ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے جو برے حالات کا رونا روتی رہتی ہیں، اور تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگا تھا، مگر میں غلط تھا۔ تم تو بڑی بہادر ہو جس نے اتنے تنگ حالات میں بھی اتنی سخت محنت کی ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ماتھے سے لگائے خاموش ہو گیا تھا، اور مرحا پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ یار اب کیوں رو رہی ہو؟ معافی مانگ تو رہا ہوں نا، اب کیا کان پکڑوں؟ اچھا اگر کہتی ہو تو کان بھی پکڑ لیتا ہوں، مگر کیا اچھا لگے گا تمہارا شوہر مرغا بنے؟ وہ مسکین سی صورت بناتا اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ مرحا کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں مرغا۔ وہ کان پکڑنے لگا تھا جب مرحا نے ٹوکا تھا، پلیز رہنے دیں، کیا کر رہے ہیں؟ مرحا کو ہنسی آ گئی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس نے مرحا کو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور 6 ماہ بعد کی بات ہے، وہ مرحا کو ایمرجنسی میں گھر سے لے کر نکلا تھا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ میں تمہیں کڈنیپ کر رہا ہوں، لڑکی چپ کر کے بیٹھی رہو، وہ اس کو غصے سے بولا تھا، اور اچانک ہی گاڑی روک گیا تھا۔ سامنے ہی ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس پر بڑا بڑا سا لکھا تھا، فرحت ہسپتال۔ یہ جو تم ہر وقت رونکری کرنے کا رونا روتی رہتی ہو نا، لو سنبھالو اب اسے۔ وہ ہسپتال کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ اچھا تو یہ آپ نے بنایا ہے؟ جی ہاں، یہ میں نے بنایا ہے پھپھو کے نام پر، اور اب تم سنبھالو گی اسے جیسے چاہو۔ میں ہر فیصلے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آئی لو یو احتشام۔ وہ جذباتی ہوتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ جان، یہ وقت رومانس کا نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز ہم رات کو گھر چلتے ہیں نا۔ اور اس کی اس بات پر مرحا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ بہت گندے ہیں آپ، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، تو احتشام نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان
اس کا لباس، حیثیت یا ظاہری انداز نہیں، بلکہ اس کا کردار علم، اخلاق اور مشکل وقت میں دوسروں کے لیے کھڑا ہونے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ مرحا کا کردار صبر، خاموش، وقار، محنت اور خدمت خلق کی خوبصورت مثال ہے، جس نے ہر ذلت کا جواب اپنی قابلیت اور اچھے اخلاق سے دیا۔ دوسری طرف میر احتشام ایک ایسے شخص کی نمائندگی کرتا ہے جس نے لوگوں کو صرف ظاہری معیار اور دولت کی بنیاد پر پرکھا، مگر وقت نے اسے سکھا دیا کہ اصل عظمت انسانیت اور صلاحیت میں ہوتی ہے۔ شائستہ بیگم کا کردار محبت، ایثار، دور اندیشی اور رشتوں کو نبھانے کی بہترین مثال بن کر سامنے آتا ہے، جبکہ فرحت کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ بعض فیصلے انسان کو بہت بڑی قیمت چکانے پر مجبور کر دیتے ہیں، مگر اخلاص اور قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ غلطی کرنے والا بھی بدل سکتا ہے اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اس داستان کا پیغام ہر قاری کے لیے یہی ہے کہ کبھی کسی انسان کو اس کے لباس، خاموشی، غربت یا سادگی سے نہ پرکھیں، کیونکہ کئی بار سب سے قیمتی ہیرے سادہ مٹی میں چھپے ہوتے ہیں، اور عزت دینے والا انسان ہی حقیقی معنوں میں عزت پانے کا حقدار بنتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔